बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि प्लीज़ आज की इस वीडियो को कुछ मिनट देखिएगा। इंशाल्लाह आपको हक खतीब के हवाले से आज की इस वीडियो में हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं ये दरख्वास्त इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं हक खतीब की हकीकत को आप सबके सामने लाने के लिए वाक़अतन कल उसके आस्थाने पर जान हथेली पर रख कर गया था। आप सब जानते हैं कि इस शख्स ने किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है दीन के नाम पर, ख़त्म नबूवत के नाम पर, और जिस तरह से कल इश्तिहाल भी दिला रहा था। और ज़ाहिर है वहाँ इसके सैकड़ों पेड लोग मौजूद थे, तो किसी भी तरह की सूरत हाल हो सकती थी जिसमें मेरी या मेरे किसी टीम मेंबर की जान जा सकती थी। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ माहौल कैसा है और यहाँ मजहब के नाम पर कितना आसान है किसी को भी इश्तिहाल दिलाना। तो वाक़अतन जान खतरे में डालकर इस शख्स की हकीकत को बेनकाब करने के लिए मैं कल इसके आस्थाने पर गया ताकि इसको कोई राह फरार ना मिले। और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इसके घर में घुसकर हमने इसको पछाड़ा, इसे शिकस्त फाश दी और आज हक खतीब के हवाले से फैसला हो जाएगा इस वीडियो में। दो तीन बातें इससे मुताल्लिक। एक तो ये कि क्या ये अल्लाह का वली है, क्या ये करामात कर सकता है, और जो हमारा दावा था कि ये बिल्कुल नाबलद है शरीयत के इल्म से, कुरान के इल्म से, हदीस के इल्म से। ये चीज़ें आज की इस वीडियो में हम साबित करेंगे अपनी रिकॉर्डिंग्स जो हमने उसके आस्थाने पर उसके सामने बैठ कर की। तो जनाब हमने सबसे पहला सवाल इस शख्स से ये किया कि क्या आप वली हैं और ये विलायत आपको कब अता हुई, किस वक्त से अता हुई और किस तरीके से अता हुई। तो पहले तो आप सब जानते हैं कि ये शख्स 4-5 घंटे तक हमें इंतज़ार करने के बावजूद आया ही नहीं। इसकी कोशिश थी कि ये राह फरार इख्तियार करता रहे। हमें इसके चेलों ने बहुत अच्छे से वेलकम भी किया, चाय भी पेश की, उसकी वीडियोस भी चलाई जा रही हैं। ये तासुर देने की कोशिश की कि जनाब हम बहुत अच्छे हैं और हमें इंतज़ार करवाए ताकि एक वक्त आए कि हम थक के खुद ही चले जाएँ। तो जो इसका अपना मुकर्ररा वक्त था उस वक्त पर भी ये शख्स नहीं आया। उसके 1.5-2 घंटे बाद जब इसको अंदाज़ा हो गया कि ये जाने वाले नहीं है, डट गए, तो फिर ये शख्स आया और एक पूरी बदमज़गी पैदा करके एक हॉल में इसने अपने सैकड़ों पेड लोगों को भर लिया। चाहिए तो ये था कि अगर ये वाकई गुफ्तगू में संजीदा था, अगर ये वाकई हमारे सवालात के जवाब देना चाहता था तो किसी एक गोशे में, किसी एक कमरे में बैठकर गुफ्तगू की जाती लाइव कैमरों की मौजूदगी में। लेकिन चूंकि हम इसे फरार का कोई रास्ता नहीं देना चाहते थे, लिहाजा अगर ये वहाँ बात करना चाहता था हमने वही गुफ्तगू का आगाज़ किया कि आप बताइए आपको विलायत कैसे और कब मिली। इसके जवाब में जब इसने मूड देखा कि सवालात मुश्किल आने वाले तो ये अपने बुनियादी दावे से ही मुकर गया। इसके बाद और कोई बात ना भी करूं तो हक खतीब को एक जाली आमिल, एक फ्रॉडिया, एक जालसाज, एक धोखेबाज साबित करने के लिए यही बात काफ़ी है कि इसने कहा कि मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, मैं खुद को अल्लाह का वली नहीं कहता। मुलाहिजा कीजिए। सबसे पहले जो सवाल ये है कि आपको ये करामत या जो विलायत आप फरमाते हैं दावा, ये कब से इसका सिलसिला शुरू हुआ? मैं तो सादा बड़ा एहतराम से सवाल। बहुत अच्छी बात की है जी। असल बात क्या है? हाँ जी, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ। और ये भी देखिए कि ये शख्स बार बार जब भी ये कोई करतब दिखाता है, आंख से चेन बरामद करता है, मुंह से कीले निकालता है, ये बार बार कहता है कि देखिए अल्लाह का वली क्या कर सकता है। इसके चेले चमाटे बार बार कहते हैं जनाब अल्लाह के वली की करामात मुलाजा कीजिए। जब आएंगे तो कलंदर वहाँ आपको मिलेगा। आए कलंदर की बाजू थाम लें और फिर देखेंगे मेरा रब कितना करम फरमाता है। जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है, किसी ने मौलवी के, नबी के, वो उस वजीफे में नहीं है। इस बुनियादी दावे से ही पलट गया, मुकर गया कि मैं अल्लाह का वली हूँ। तो जनाब अब जब ये अल्लाह का वली नहीं है, खुद तस्लीम कर लिया, तो फिर तो करामत का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी अल्लाह के वली के बगैर कौन ऐसा शख्स है कि जिस पर करामत नाजिल हो सकती है, करामत का ज़हूर हो सकता है। तो एक करामत का मामला तो उसके अपने बयान के मुताबिक भी ज़मी बोस हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या हमारे आमने सामने आकर ये शख्स हमें करामात दिखा सका? बिल्कुल नहीं। ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। उस एक बेचारी मजलूम और मजबूर बच्ची को जिसको बार बार इस्तेमाल करता रहा, हमने पिछली वीडियोस में भी निशानदेही की कि 3 बार ये शख्स उसकी आंखों से चेन निकाल चुका, चौथी बार उसकी आंखों से मोती बरामद किया, और फिर ये बदबख्त आदमी उसी मजबूर बच्ची को हमारे सामने ले आया कैमरों के सामने दिखाने के लिए। ये देखें जनाब मैं तो फिर चेन निकाल सकता हूँ। लोगों के शोर में, हाहाकार में जो इसके बदमाश थे, जो इसके पेट गुंडे थे और मुस्तकिल वो नारेबाजी कर रहे थे और लपक रहे थे हमारी टीम के नुमाइंदों की जानिब, मेरी जानिब, बदतहजीबी का एक तूफान बर्पा किया गया था। लेकिन उस मासूम बच्ची को इस बदबख्त ने एक मरतबा फिर इस्तेमाल किया अपनी शोबदेबाजी के लिए और उसकी आंख से एक मरतबा फिर चेन निकाल कर दिखा दी। तो सवाल ये है कि हजरत आप अब वली भी खुद को नहीं तस्लीम करते, जो कि ज़ाहिर है हम भी नहीं मानते, पूरा पाकिस्तान नहीं मानता। आप एक फ्रॉडिये, जालसाज, जाली आमिल, क्या आप ये भी नहीं कर सके कि उस बच्ची का जो भी मरज था
آپ 3 بار اس کی آنکھ سے چین نکالنے کے بعد بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکے. آج بھی اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اسی معصوم بچی کو ہمارے سامنے پیش کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی آنکھ سے چین نکال کر دکھا رہے ہیں. یعنی پچھلی 3 مرتبہ اس کی آنکھ سے چین نکال کر، 1 مرتبہ اس کی آنکھ سے موتی نکال کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی برس سے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکے. مطلب آپ فراڈ کر رہے ہیں، مطلب آپ کرتب کر رہے ہیں، شبدے بازی کر رہے ہیں. مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہ مناظر ان کی اپنی ویڈیو سے لیے گئے جس میں یہ اسی بچی سے، جس بچی سے اس سے پہلے یہ 3 مرتبہ آنکھ سے چین نکلوا چکا ہے. تو یہ کرتب دہرا دیا انہوں نے، اور ظاہر اس وقت ایسا موقع نہیں تھا اس ہنگامے کے اندر کہ ہم کسی طرح سے اس کو چیک کرتے یا ان کے اس کرتب کو ڈینائی کرتے. ہمارا سوال یہ تھا بہت سیدھا سادہ کہ نہ مریض ہمارے نہ مریض آپ کے. آپ خود 5 علماء کرام کے یا مشائخ نظام کے نام دیجئے. ان علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں. وہ مریض اسپتالوں سے لائیں، وہ کسی NGO سے لائیں، وہ کسی ادارے سے لائیں، یا وہ اپنے اطراف سے کچھ مریض لے کر آئیں. ان کی آنکھ سے چین برآمد کر کے دکھائیے، ان کے منہ سے کیلیں برآمد کر کے دکھائیے، آپ ان کو ویل چیئر سے کھڑا کر کے دکھائیے. لیکن ظاہر ہے چونکہ ان کے پلانٹڈ ایکٹرز تھے اور اسی ایکٹرز کو بیچاری کو بار بار دہراتے ہیں یہ، اور ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے دہرا دیا. تو یہ کرتب کا معاملہ تو ویسے ایک مرتبہ پھر زمیں بوس ہو گیا، اور کرامت چونکہ خود کو ولی ماننے سے انکار کر چکے ہیں تو کرامت کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. سب سے بنیادی بات یہ ہے، تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا. اس شخص میں آپ سب جانتے ہیں حلیے میں تو خیر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ کہ ایسا شخص خود کو پیر کہتا ہے جو ایک آیت بھی دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. میں نے زبانی سنانے کی بات نہیں کی تھی. ہم نے اس سے پہلے بھی شب معراج کی اس کی محفل میں اس کو ایک چیلنج دیا تھا کہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات جو کہ معراج سے متعلق ہیں وہ تلاوت کر دیجئے. لیکن ظاہر اس شخص سے وہ بھی نہیں کیا گیا. اس 4 گھنٹے کی نشست میں میں نے متعدد مرتبہ اس سے کہا، بہت ادب سے کہا کہ آپ بتا دیں لوگوں پر آپ کیا دم کرتے ہیں. آپ اگر کوئی کلام پڑھتے ہیں، کوئی سورہ تلاوت فرماتے ہیں، کوئی آیہ مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں تو پلیز ذرا بتا دیجئے. کیونکہ آپ پوچھ لیجئے گا علماء سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی دم فرمایا، اور بالخصوص امام حسن اور امام حسین سے متعلق جو دم کا واقعہ ہے، وہ ہمیشہ بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا دم کیا ہے یا کیا پڑھا ہے دم کرتے ہوئے. اور یہ شخص کے بتانے سے انکاری تھا. اتنا بتا رہا تھا کہ میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، باقی نہیں میں بتاؤں گا. مطلب یہ کمال ہے کہ آپ اپنی مرضی کی بات بتائیں گے اور جو چیز ظاہر آپ کو نہیں آتی وہ آپ نہیں بتائیں گے. تو میں نے بار بار اصرار کیا، یہ ذرا ویڈیو دیکھیے کہ وہ شخص ایک آیت بھی نہیں سنا سکا. آپ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ کلام سے کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ نہیں. اچھا، بسم اللہ میں کائنات پوری میں طاقت ہے. قرآن کو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا شریعت میں نہیں ہے. اچھا تو آپ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ یعنی جو مرضی کرتا حضرت یہ سوال تو دیکھیں نا، میں تو بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں، آپ تو یہ نہ کریں نا. مثال کے طور پر آپ بتا دیجئے کہ میں یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، اس میں میں تو کوئی گستاخی نہیں کر رہا نا حضرت. میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، بس کافی ہے. آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی جو آپ کا جو پھونک ہوتی ہے میں تو اس کا کرتا بھی نہیں تاکہ ظاہر کسی کے دل آزاری نہ ہو. تو آپ اس میں اس کے درمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھتے؟ میرا اپنا معاملہ ہے نا. میں سر اسی لیے تو ہم حاضر ہوئے. آپ کہیں گے سارا معاملہ ہی میرا، تو ہمارے تو سوالات ہی ختم ہو گئے. میں کسی کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں. نہیں ہاں جی، آپ نے مجھے سوال اے میری گزارش سنیے، میں دیکھ 10 بجتا، میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا. میرا سوال آپ نہیں پوچھ سکتے. نہیں، کیا نہیں؟ مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اب جناب آپ دیکھیے ایک آدمی جو ایک ہی بچی سے 5 مرتبہ ایک کرتب دہراتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ میری کرامت ہے، پھر کہتا ہے میں ولی ہوں ہی نہیں. تو ظاہر ہے ولی نہیں ہے تو کرامت ممکن ہی نہیں ہے. پھر جو شخص بسم اللہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا، یہ ویڈیو ذرا دوبارہ دیکھیے گا جہاں انہوں نے بسم اللہ کہا، بلکہ اس کو ہم دکھاتے ہیں آپ کو. یہ بسم اللہ بھی صحیح ادا نہیں کر سکتا اور کوئی آیت نہیں پڑھ سکتا، وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے پیر کہلانے کے لائق ہو سکتا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ نہیں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں. پھر ظاہر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے آ کر یہی کرتب دہرا دیں گے. ہم نے لوگوں کے سامنے چوراہوں میں، سڑکوں پہ، نارکلی چوک میں لاہور کے، لبرٹی چوک میں یہ کرتب دہرائے. لیکن اس شخص نے نہایت بے رحمی سے، نہایت بزدلی سے، نہایت ڈرپوک بنتے ہوئے، جو شخص ہمارے لیے یہ کرتب کر رہے تھے عقیل نومی جو کہ ہمارے ہیرو ہیں، انہیں باقاعدہ زد و کوب کروایا، انہیں باقاعدہ یرغمال بنایا. اس ویڈیو میں بھی جو ان کے اپنے فیس بک پر پوسٹ ہوئی ہے، ذرا آپ دیکھیے، چوہا کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں ان کو، اور اس ویڈیو کے اندر ذرا دیکھیے کہ کس طرح سے کارنر کیا گیا. یہ سرکل کر رہے ہیں وکیل، ان کی حالت دیکھیے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ان کے چہرے پر تشدد کے نشانات ہیں، اور انہیں پولیس والوں نے بہت مشکل سے ایک کارنر میں زندہ بچا کر رکھا. اور یہ بدبخت آدمی جو خود کو اللہ کا ولی کہنے کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا، یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ نکالیں اس کو عقیل کو باہر، لے کر آئیں نومی کو. اور مجمع چلا رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور اس کی جان کے در پہ ہے. ملاحظہ کیجیے، یہ ہے اس شخص کا
اصل چہرہ. ہم نے وہاں جا کر اسے بے نقاب کیا. ہم نے بتایا کہ یہ شخص کتنا درندہ صفت ہے, یہ کس طرح سے خول چڑھائے ہوئے ہے, غلاف چڑھائے ہوئے خوش اخلاقی کا اپنے اوپر. ہمیں شروع میں بھی بہت اخلاق سے پیش آیا, بعد میں بھی ہمیں گاڑی تک چھوڑنے آیا, ہاتھ پکڑ کے گلے ملے. لیکن اصل چہرہ اس شخص کا یہ بدترین اور بدنما چہرہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے سامنے کس طرح. بجائے اس کے کہ ہم سے گفتگو کی جاتی, جب یہ لاجواب ہوا تو یہ کھڑا ہو گیا صوفے کے اوپر اور اپنے لوگوں کو ورغلانے لگا, انہیں اشتعال دلانے لگا, جب ہمارے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا اس شخص کے پاس. یہ نہیں حضرت, یہ نہیں, ایسے نہیں جائیں آپ, یہ کیا بات ہوئی ہے, ایسے نہ جائیں آپ. لوگ کہیں گے بھاگ گئے, لوگ کہیں گے بھاگ گئے, لوگ کہیں گے بھاگ گئے. پھر کسی بھی شخص کا فرار ہونا کسی گفتگو سے, یا کسی بھی شخص کا بھاگنا, یا کسی بھی شخص کا شکست کھانا, اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو, وہ لوگوں کا ایک ہجوم لگا لے, وہ ہجوم مستقل نعرے لگا رہا ہو, اور اس نے اپنے آستانے پر با آواز بلند لاؤڈ سپیکر لگایا ہو, اور اتنا ڈرا ہوا انسان, اتنا بزدل, اتنا ڈرپوک, اتنا گھٹیا آدمی کہ وہ لائیو کوریج جو اس کے اپنے چینل سے ہو رہی تھی, جو اس کے اپنے فیس بک پر پوسٹڈ ہے, اس میں گفتگو کی آڈیو ہی نہیں ہے. بس جہاں نعرے لگائے جاتے ہیں وہاں آڈیو اپ کر دی جاتی تھی, کیونکہ کیمرہ مین بھی جانتے تھے, آڈیو انجینئرز بھی جانتے تھے, اس کے چیلے بھی جانتے تھے کہ یہ شخص کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا. تو الحمدللہ بھاگ گیا یہ آدمی, فرار ہو گیا گفتگو سے, اس لیے کہ اس نے لاؤڈ سپیکر لگا کے رکھا, اس نے نعرے لگوائے, اس نے اشتعال دلایا, اس نے ہمیں دھمکیاں دی جان سے مارنے کی. اور تمام پولیس آفیسر جو وہاں موجود تھے وہ اس بات کے گواہ ہے, لیکن اس نے بات نہیں کی, اس نے ہمیں کوئی آیت پڑھ کر نہیں سنائی, اس نے ہمیں کوئی کرامت کر کے نہیں دکھائی, اس نے کرتب دکھایا, اور وہی کرتب جو 5 بار یہ پہلے کر چکا ہے. سو الحمدللہ اس گفتگو سے در حقیقت یہ شخص بھاگ گیا, بے نقاب ہوا. پورے پاکستان نے اس کا مکروہ اور بدنما چہرہ دیکھا. اور اس کے علاوہ ہم کچھ حقیقی مریض لے کر گئے تھے اس کے آستانے میں, تو ان مریضوں کو ویل چیئر سے کھڑا کرنا تو دور کی بات, اس شخص نے ان مریضوں کو آستانے کے اندر داخلے کی بھی اجازت نہیں دی. آپ نے کیا کسی بھی ویڈیو میں کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کی ٹانگ حقیقتاً کمزور تھی, یا جو پولیو کا شکار تھا, یا جس کی ٹانگ موجود ہی نہیں ہے, کہ وہ ویل چیئر سے کھڑا ہو گیا؟ ہٹے کٹے لوگوں کو ویل چیئر سے کھڑا کرتا ہوا یہ شخص ایک ڈرامائی انداز میں دکھاتا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے سادہ لوگ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں. تو نہ تو یہ ہماری اس بات پر آیا کہ علماء اور مشائخ غیر جانبدار مریضوں کا انتخاب کریں, یا آپ میرے ساتھ اسپتال آ جائیں اور وہاں آپ مریضوں کو شفا. آپ کے ایکٹرز کو ہم مریض نہیں مانتے, آپ کے پلانٹڈ کریکٹرز کو ہم مریض نہیں مانتے. چلیے آپ بھی ہمارے لائیو لوگوں کو مریض نہ مانیں, آپ علماء سے کہیے کہ وہ 5 مریضوں کا انتخاب کر دیں اور آپ انہیں ٹھیک کر کے دکھا دیں. لیکن یہ شخص اس سے بھی راہ فرار اختیار کرتا رہا. میری گزارش سنیں, آپ 5 علماء یا مشائخ کے نام بتا دیں, وہ پھر آپ کے مریضوں کو تو مریض مانتے ہی نہیں نا, صرف اعتراض ہی ہے نا. اگر کوئی نہیں مانتا نہ ماننا. اچھا تو آپ منانے کے لیے تیار ہیں حضرت؟ آپ میرے ساتھ کسی اسپتال میں تشریف لے جائیں, آئیے شفا بانٹتے ہیں. پھر جو سب سے بڑی بات مختلف ویڈیوز میں کہ جی فلاں مسلک کا شخص آ گیا, فلاں مذہب کا شخص آیا, اور جب وہ یہاں آیا تو اس نے پیر صاحب کی کرامات دیکھی, پیر صاحب کے کمالات دیکھے, اور وہ ان سے متاثر ہو گیا اور آستانے کا مرید بن گیا. میں نے آپ کے آستانے پر 8-9 گھنٹے گزارے, آپ کی شف میں کوئی تاثیر ہوتی, آپ کی شکل شریف میں کوئی تاثیر ہوتی, آپ کی گفتگو میں کوئی تاثیر ہوتی, تو میں آج یہ ویڈیو نہ بنا رہا ہوتا بیٹھ کے, میں تسلیم کر رہا ہوتا کہ نہیں حضرت تو واقعی بہت پہنچے ہوئے ہیں, حضرت واقعی بہت پہنچے ہوئے ہیں, لیکن فراڈ میں, دھوکے بازی میں, شعبدے بازی میں, بدقسمتی سے دین کو استعمال کرنے کے دھندے میں, مکروہ دھندے میں. اور یہ کہتے ہیں جی جنات میرے قابو میں, یہ چاہتے تھے کہ لوگ شاؤٹ کریں, یہ چاہتے تھے کہ لوگ نعرے بازی کریں, یہ چاہتے تھے کہ لوگ تشدد کریں مجھ پر اور میری ٹیم پر. ورنہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں جنات کو اپنا کہاں منوا لیتا ہوں, جنات میری بات مانتے ہیں, تو وہاں موجود ان کے اپنے چیلے وہ ان کی بات کیوں نہیں مان رہے تھے؟ میں آپ سے بات نہیں کرنی, میں نے آپ سے بات کرنی, میں نے آپ سے بات کرنی. ان کا نہ میں جواب دوں, حضرت میں آپ سے بات کروں, آپ کے پاس آپ سے, آپ نے جو کہنا ہے ان کی بات نہیں سننی. میری سادہ سی گزارش ہے, اس ماحول میں تو دیکھیں گفتگو نہیں ہو سکتی. آپ یا تو ان کو فرمائیے کہ تشریف لے جائیں, یا آپ اور میں بیٹھ جاتے ہیں. حضرت کیمرے آپ کے بھی موجود ہوں, کیمرے ہمارے بھی موجود ہیں, بس بڑی بس سادہ. ورنہ یہ جتنا شور مچائیں گے کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے. میں آپ کو یار آپ نے بولنا تو آپ بولو یار, حضرت صاحب کی گفتگو پہ آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر خاموش ہو جائیں آپ, مہربانی فرمائیں. مسلسل یہ آدمی صوفے پر کھڑا ہو کر ان کو اشتعال دلاتا رہا, بار بار یہ کہتا رہا کہ جناب دیکھیں جی یہ ختم نبوت کے خلاف ہے, ہمیں ایجنٹ کہتا رہا, یہ کہتا رہا کہ جی ہم نے پیسے لیے ہیں, یہ کہتا رہا کہ جی یہ عورت جس بچی کو خود 5 بار دکھا چکا تھا,
اس کے بارے میں یہ کہتا رہا کہ انہوں نے اس پر ویڈیو کر کے اس کی عزت کو داغدار کیا ہے. بدبخت انسان. آپ 5ویں مرتبہ اسے ٹیلی ویژن پر لے کر آ رہے ہیں, اپنے سوشل میڈیا کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. آپ نے اس بچی کی ویڈیو پوسٹ کی, آپ نے اس بچی کی ویڈیوز کو وائرل کروایا, اور جب ہم نے آپ کے جھوٹ کو جھٹلانے کے لیے کہ آپ 3 بار اس کی آنکھ سے چین نکالتے ہیں, 4تھی بار اس کی آنکھ سے موتی برآمد کرتے ہیں, اور پھر ہمارے سامنے اسی بچی کو لے آئے. اور اس پر بھی ذرا ایک بڑی شاندار چیز ملا دی, جب اس بچی کی آنکھ سے چین نکل چکی, میں نے کہا حضرت یہ بچی تو بیمار ہے نا, یہ آپ کے مطابق بیمار ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر میں نے کہا ایک اور چین برآمد کر دیجیے. جی بالکل ہو جائے گی. اب وہ ظاہر ہے چونکہ کاپی رائٹس کی وجہ سے ہم زیادہ فوٹیج نہیں لگا سکتے, لیکن آپ ان کی فیس بک پر جو لائیو ہے اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ سے آن ورڈ وہ بچی ان کے حکم کے بعد مستقل کوشش کرتی رہی 25 منٹ تک, لیکن ظاہر چین برآمد نہیں ہو سکتی تھی. اس بچی سے انہوں نے گالیاں پڑھوائیں, خواتین سے حملہ کروانے کی کوشش کی گئی. جتنے اوچھے اتکنڈے ہو سکتے تھے. یہ وہ بدبخت شخص جو خود کو اللہ کا ولی کہتا تھا, الحمدللہ اب مکر گیا اس بات سے. یہ دین کی آڑ لیتا رہا, یہ ختم نبوت کی آڑ لیتا رہا. اس نے کل خواتین کی آڑ لی. یہاں تک کہا جی آپ نے وہ خواتین, اگر ان کو کچھ ہو گیا جی کارل حسن ذمہ دار ہوں گے, آپ نے ان کو بولا. بلکہ اس بچی نے ایک گالی دی وہ جب کوشش کر رہی تھی آنکھ سے نکالنے کی. تو میں نے کہا دیکھو بچے, حضرت صاحب کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ تکلیف اس شخص نے تمہیں دی ہے اپنی جعلی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے. اس شخص نے تمہیں اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے. لیکن ہمیں گالیاں پڑیں, ہمیں دھکے ملے, ہم نے بہت سے الزامات سہے, لیکن اس شخص کے گھر میں گھس کر, اس کے آستانے پر جا کر, اس کے لوگوں کے درمیان الحمدللہ ہم نے اس شخص کے چہرے سے نقاب نوچ کر اتارا, آپ سب کی دعاؤں سے اور آپ سب کی سپورٹ سے. انشاءاللہ العزیز اگر اس شخص نے اپنے مکروہ دھندے کے لیے ختم نبوت کا نام استعمال کرنا نہ چھوڑا, اپنے کاروبار کے لیے دین کا, تصوف کا, طریقت کا, خانقاہوں کا اور درگاہوں کا نام استعمال کرنا نہ چھوڑا, تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی بلاوڑا میں بھی اور کلر سیدہ میں بھی اس کے آستانے کے سامنے پھر حقیقی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کریں گے, اور پھر اس کو دکھائیں گے کہ اصل میں اس شاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوتے ہیں, اصل میں پھر ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے. یہ کوئی چیلنج یا مقابلہ نہیں ہے کہ لوگوں کی تعداد, اگر آپ اس پر بھی چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا یہ چیلنج قبول کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے لوگ کس طرف کھڑے ہیں. لہٰذا یہ وارننگ کہ اب اس دھندے کو بند کر دیجئے. ہم نے جتنا تشدد برداشت کرنا تھا ہم نے کیا, صرف اس لیے کہ آپ بھاگ نہ جائیں. آپ یہ نہ کہیں جی دیکھیں 14 فروری کو یہ نہیں آئے, الحمدللہ آپ کے سینکڑوں پیڈ لوگوں کی موجودگی میں ہم آئے, ہم نے آپ کو کنفرنٹ کیا, ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے, ہم نے آپ کو لاجواب کیا, اور ہم نے آپ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. اب آپ ہمیں مجبور مت کیجئے کہ ہم آپ کے آستانوں کے سامنے اصل میں پھر تحفظ ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد کریں, آپ کا راستہ روکیں, تاکہ آپ دین کا اور ختم نبوت کا مزید استحصال کرنے کی کوشش نہ کریں. میں تھک گیا ہوں بار بار علماء اہل سنت سے, پیران عظام سے, مشائخ عظام سے گفتگو اور درخواست کرتے ہوئے کہ وہ آگے آئیں, اور اب جو شخص اس شخص کے خلاف میدان عمل میں نہیں آتا, اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ وہ بھی اسی قماش کا ہے, وہ بھی اسی دھندے کا بینیفیشری ہے, وہ بھی حق خطیب جیسا ہی ہے. تو میری آپ تمام لوگوں سے بھی درخواست ہوگی کہ آپ جن علماء کو فالو کرتے ہیں, آپ جن پیران عظام کے یا مشائخ عظام کے فالوور ہیں, آپ ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ حضرت اس فتنے کے حوالے سے آپ آگے آئیں, ورنہ ظاہر ہے اس طرح کے فتنے سر اٹھاتے رہیں گے, اور یہ حقیقی معنوں میں جو دین کی اساس ہے, جو شریعت محمدی کی اساس ہے, اس پر ایک سوالیات نشان کھڑا کریں گے. میں نے الحمدللہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اپنے حصے کا کام کیا. اب آپ سب کی باری ہے کہ آپ اپنے حصے کی شمع روشن کریں انشاءاللہ.